अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज जो है मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सेशन तो शेयर करना ही करना है, क्योंकि प्यारियों आज का जो हमारा सेशन है ना, बहुत ही प्यारा है। रूह के करीब तो दिल का सुकून। कहा जाता है ना कि रूह का सुकून और इबादत का क्या ताल्लुक है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरी प्यारियों, ये बहुत ही डीप शायद कॉन्वर्सेशन हमारी हो, क्योंकि इसमें मैं अपने से रिलेटेड अपने दिल की बातें भी आज आपसे करूंगी कि मैं क्या फील करती हूँ जब मैं अल्लाह पाक के साथ एक कनेक्शन बना रही होती हूँ। मैं क्या फील करती हूँ जब मैं अल्लाह पाक के साथ एक ताल्लुक में होती हूँ और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला बस मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला मेरे बेस्ट फ्रेंड है, अल्लाह ताला मुझे जवाब दे रहे हैं, अल्लाह ताला मुझे साइंस दे रहे हैं। तो मेरी प्यारियों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। फिर मैं कहूंगी, अपनी नॉलेज के मुताबिक शेयर करूंगी। अभी सीख रही हूँ, जिंदगी की आखिरी सांसों तक इंसान सीख रहा होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बात जो मैं कहती हूँ ना वीडियो में, ये बात इसीलिए कहती हूँ कि इंसान कुछ भी बन जाए और वो खुद को कुछ भी ना समझे, तो सबसे बड़ी आजिज़ इस बात में होती है। और हर इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं सीख रहा हूँ, मैंने सीख लिया है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आपको हमेशा ये कहना चाहिए कि मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रहा हूँ, अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। और छोटी छोटी चीजों से इंसान सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। मेरी प्यारी, आज की जो मिरेकल स्टोरी है, मिरेकल ऑफ जिलहज, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा मिरेकल जो कि मेरी प्यारी सी बहन के लिए हुआ है। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करे। मैं लास्ट ईयर हुआ था, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि किरत आप भी जब नेक्स्ट ईयर 2026 में अल्लाह ताला मौका देंगे तो मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी लेकर भेजूंगी, और आपने जिलहज का चांद निकलने से पहले शेयर करना है इस वीडियो को। तो मेरी प्यारियों, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करूंगी। पता नहीं, अल्लाह करे। मेरी प्यारियों, मेरी दुआ है कि चांद निकलने से पहले ये वीडियो को मैं पोस्ट कर दूं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नहीं भी तो जो कुछ इन्होंने पढ़ा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, और जो इनकी स्टोरी थी वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, रूह का सुकून और इबादत का क्या ताल्लुक है। इंसान सिर्फ जिस्म का नाम नहीं होता मेरी प्यारियों, हमारे अंदर एक रूह होती है। जिस्म को खाना, पानी, नींद और आराम चाहिए होता है, लेकिन रूह को सुकून चाहिए होता है। और किस चीज का सुकून चाहिए होता है? अल्लाह पाक के जिक्र का, इबादत का। जब तक आप इबादत नहीं करते हो, आपकी रूह बेचैन रहती है, आपकी रूह बेचैन रहती है। मेरी प्यारी, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना कि किसी ने आपको बताया कि यार मेरी लाइफ में एकदम से चेंज आया और मैं बिल्कुल बदल गई। वो इसीलिए बदल गई क्योंकि मेरी प्यारी, उनकी जिंदगी में वो एक जो रूह का सुकून था ना, वो उन्हें चाहिए था। और वो किस तरह चाहिए था उन्हें? कि वो अल्लाह पाक की याद से मिलना था। रूह बेचैन क्यों हो जाती है? आपने महसूस किया होगा, सब कुछ होने के बावजूद आपका दिल खाली सा होने लग जाता है। लोग साथ होते हैं, फिर भी तन्हाई महसूस होने लगती है। हर वक्त परेशान रहने लग जाता है। ओवर थिंकिंग रुकती नहीं है। दिल को मेरी प्यारी चैन नहीं आ पाता है, सुकून नहीं आ पाता है। ये अक्सर रूह की थकावट होती है जो आपकी रूह को बेसुकून करती है। जब इंसान दुनिया में इतना उलझ जाता है कि अपने आप तो क्या, अपने आप को पहचान नहीं पाता है। हम अल्लाह पाक के साथ अपना कनेक्शन मजबूत नहीं कर पा रहे होते हैं, तो मेरी प्यारियों, आपकी रूह आहिस्ता 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 मुरझाने लग जाती है। जैसे फूल पौधे, इन सब चीज़ों को पानी चाहिए होता है ना, इसी तरह हमारी रूह को अल्लाह पाक का जिक्र चाहिए होता है। जैसे मेरी प्यारियों, मोबाइल की आप चार्जिंग नहीं करेंगे तो मोबाइल क्या होता है? डेड हो जाती है उसकी बैटरी। ऐसे ही है ना, वैसे ही रूह को इबादत चाहिए होती है। जब इबादत नहीं मिलती है तो आपकी रूह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लग जाती है। आपने कुछ लोग देखे होंगे मेरी प्यारियों, जो ऐसे रास्तों पर होते हैं जिन्हें बहुत सुकून भी मिल रहा होता है, जिनका आप एक देखते हो, आप कहते हो क्या ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, क्या इनका ज़बरदस्त ऑरा है, क्या ये एक फिजिकल मेंटली परफेक्ट इंसान है। और वो मेरी प्यारी गुमराही में होते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस आप देखकर अट्रैक्ट होते हो, उनको देखकर आप अट्रैक्ट होते हो। वो क्यों? क्योंकि मेरी प्यारियों, वो एक शैतान का रास्ता है। और शैतान का जो रास्ता है ना, उसमें वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करवाता है। वो दूसरे लोगों को अपने रास्ते पे लाने के लिए उनकी रूह को इस तरफ लाता है। लेकिन जो आपकी पाक रूह होती है, उसको जिंदगी में कभी भी मेरी प्यारियों, किसी भी लम्हे में, किसी भी मोड़ पर जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और वो किस चीज की है? अल्लाह पाक से ताल्लुक की,
عبادت کی، سکون کی، اطمینان کی، محبت کی۔ اور پھر میری پیاریو، جب آپ کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جب آپ کی روح کو وہ عبادت کا ایک سکون ملتا ہے، تو پھر میری پیاریو آپ ہوتے ہو کلینز، آپ کے اندر ایک کلینزنگ ہوتی ہے آپ کے اندر میری پیاریو۔ اللہ تعالیٰ ایک کلینزنگ کرتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو۔ میری اسپرچول ہیرو میری پیاریوں، میں اس چیز کو بہت قریب سے محسوس کرتی ہوں۔ جب میں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایک تعلق کو مضبوط بنانا شروع کیا، ابھی بھی بنا رہی ہوں میری پیاریوں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں آتی بھی ہوں نہیں آتی، میں تو شاید یہی سوچتی رہتی ہوں ہر ٹائم کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میں پتہ نہیں پسند ہوں گی نہیں ہوں گی۔ اور میری پیاریوں، یہ جب آپ کے تھاٹس اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، یہ بہت ہی پیارا کنیکشن ہوتا ہے۔ تو خیر میری پیاریوں، جب آپ کی روح کو عبادت چاہیے ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو انہی لوگوں سے توڑتے ہیں جن پر آپ کو مان ہوتا ہے۔ اللہ پاک پھر آپ کو انہی چیزوں سے دور کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے کنیکشن کو قریب ہو کر محسوس کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی دروازے کھولتے ہیں جن کے لیے میری پیاریوں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک وہی ساری جو آپ کے اندر تکلیفات، جو بے چینیاں، جو گھبراہٹ، جو انزائٹی ہوتی ہے، اللہ پاک انہی چیزوں کو بہتر کرتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ پاک کے ساتھ بات کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک کے ساتھ بات کریں۔ اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ بس میں نے فرض نماز پڑھ لی تو میری عبادت ختم ہو گئی۔ میری پیاریوں، عبادت آپ کی روح کا ایک فوڈ ہے، ایک غذا ہے جو آپ نے اپنی روح کو دینی ہے۔ نماز، دعا، قرآن، ذکر، یہ صرف ایک ریلیجیس ایکشن نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کی روح کی فیڈنگ ہوتی ہے میری پیاریوں، جو آپ اپنی روح کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو صرف جسم نہیں آپ کا جھکتا، بلکہ آپ کے اندر کا جتنا بوجھ ہوتا ہے وہ آپ جب سجدے میں جا رہے ہو تو وہ آپ سارا جا کر اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہو۔ کبھی کبھی انسان دنیا کو سب کچھ جو ہے نا میری پیاریوں بس سمجھ بیٹھتا ہے، بتاتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن میری پیاریوں دل ہلکا نہیں ہوتا تب تک جب تک آپ سجدے میں جا کر اپنا سارا درد اللہ پاک کے سامنے بیان نہیں کرتے، اللہ پاک کو نہیں بتاتے۔ اللہ پاک کے سامنے آپ کا دل ایکٹنگ نہیں کر پاتا۔ آپ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے پر ہنسی رکھ سکتے ہو، مسکراہٹ رکھ سکتے ہو، کچھ کر سکتے ہو، لیکن اللہ پاک کے سامنے آپ نے اپنے معاملات کو رکھنا ہے، آپ نے اپنے تعلق کو رکھنا ہے، آپ نے اپنی باتوں کو رکھنا ہے اللہ پاک کے سامنے۔ وہاں پر روح کا اصلی امتحان ہوتا ہے۔ نماز روح کو کیسے سکون دیتی ہے، یہ کوشچن اکثر آتا ہے ہمارے ذہن میں۔ تو میری پیاریوں، دماغ کو آپ کے پاز دیتی ہے نماز، دل کو سٹیبلٹی دیتی ہے، انزائٹی کو کم کرتی ہے، انسان کو اللہ پاک کے ساتھ ریکنیکٹ کیا جاتا ہے۔ میری پیاریوں، آپ کو پتہ ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اللہ پاک کے ساتھ ریکنیکٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ یہ تو جب میں ساتھ ساتھ کورسز کر رہی ہوتی ہوں، میں ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہوتی ہوں، اور پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ ریکنیکشن کا بھی ایک اللہ پاک کے ساتھ بنانے کا یہ ہمیں ایک اسپرچول وے ہے جس سے گزرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی میں ہم نے جی اس کو خوش کر لیا، یہ کام کر لیا، جاب کے لیے تلاش کر لی، بس نئی نئی جابس مل جائیں، نئی نئی چیزیں ہو جائیں۔ ہمیں جو کنیکشن بنانا ہے، جو میری پیاریوں اکثر ہم لوگ سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، ایک ریکنیکٹنگ پروگرام ہوتا ہے آپ کا، جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے۔ تو وہ کنیکشن کس طرح بنتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایک تعلق کو مضبوط کر لیتے ہو، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایک کنیکشن کو مضبوط کر لیتے ہو۔ جب میری پیاریوں آپ کہتے ہو نا اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ بات مجھے تب پتا چلی جب میں نے اس کورس کو کیا، جب مجھے سمجھ آئی۔ تو اللہ اکبر اصل میں آپ دنیا کا ہر سٹریس اپنے اوپر سے اتار کر اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی ہے، پوری کائنات دنیا جہان کے مالک اللہ پاک ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کر ہر معاملہ اللہ پاک کے حوالے کہہ دو، چھوڑ دو، پریشان نہ ہو۔ اور جب آپ سجدے میں روتے ہو تو روح آپ کی صاف ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ آنسو بہا رہے ہوتے ہو نا، آپ کی کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے،
آپ کے اندر سے میری پیاری اللہ تعالیٰ ایک کلینزنگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بھی نہیں پتا تھا لیکن جب میں آپ کو وہی بار بار بات بتا رہی ہوں کہ جب میں نے یہ ریکنیکشنز کے پروگرام اپنی سیلف کو کیسے بلڈ کریں، اللہ پاک کے ساتھ تعلق کیسے بنائیں، تو میری پیاری جب میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں تو پھر مجھے پتا چلا کہ ہم تو زندگی میں شاید مجھے پتا بھی نہ چلتا کہ اس طرح بھی آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے. آپ قرآن پاک کا ایک ورڈ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ میں کہا کیا گیا ہے. آپ سورہ فاتحہ کے آدھے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جواب دے رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں سمجھایا نہیں گیا، ہمیں یہ ڈانٹا گیا کہ بس نماز پڑھو، اٹھو جلدی سے نماز پڑھو، نماز نہیں قضا ہو. یہ تو بتایا نہیں گیا بیٹا فارغ بیٹھے ہو، چلو اٹھو جا کر تھوڑے ان سے نفل پڑھ لو، اٹھو بیٹا جا کے قرآن پاک ترجمے سے پڑھو. اللہ پاک سے دوستی نہیں کرنی، اللہ پاک آپ کو دیکھ نہیں رہے ہیں، اللہ پاک سے مانگنا نہیں ہے. میری پیاریوں، میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں حسنین جیسے فری بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو ویسے کوئی لیکچر فون میں لگا دیتی ہوں. اکثر میں خود جو چیزیں سیکھ رہی ہوتی ہوں اپنے اس میں اس کو کہتی ہوں حسنین ذرا یہ والی سنو بات، یہ والی مجھے بتاؤ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میری پیاریوں میں اسی لیے کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ان چیزوں کو میں اس کے دل میں پیار سے ڈالوں، ڈر سے نہ ڈالوں. ہمارے پیرنٹس نے شاید ایک کہیں نہ کہیں ہمیں ڈر سکھایا ہوا ہے. آپ بہت پیاری بات بتاؤں، میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، میں بہت خوش بھی ہوتی ہوں کہ ہر ویڈیو میں ان کا ذکر میری طرف سے آ ہی جاتا ہے، کیونکہ فادر کے ساتھ میری پیاری اتنا ٹائم میرا گزرا نہیں. 11 ایئرس کی تھی تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو خیر میری امی میری پیاری جب نماز پڑھتی تھی نا، مجھے پتہ نماز پڑھنی کیسے آئی کہ میری امی نماز پڑھتی تھی اور آہستہ تھوڑی سی نا ان کے وسپنگ کی آواز ہوتی تھی، تو اس سے میری پیاری مجھے نماز پڑھنی آ گئی. وہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو مجھے وہ زبانی صورتیں یاد ہونے لگیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتی تھی. اب میری پیاری ہم اپنی اولاد کو اس طرح ٹائم ہی نہیں دے پاتے. ہم بتاتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا اصل تعلق تمہاری روح کا یہ ہے، یہ غذا ہے، یہ تمہاری روح کو سکون دے گا. یہ عیش و عشرت، یہ شہرت، یہ دولت، یہ سب چیزیں تمہیں سکون نہیں دیں گی. تم حاصل کر کے دیکھ لو تمہیں سب مل جائے، تمہیں سکون مل گیا تو پھر کہنا. سکون تمہیں جو ملنا ہے وہ تب ملنا ہے جب تم نے دین اور دنیا دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہم اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کو اپنے بچوں کے ذہن میں شروع سے فیڈ کرنا پڑتا ہے. میری پیاریوں میں پھر کہوں گی کہ لازمی نہیں آپ کا بچہ بڑا ہو کر بھی اس چیز پہ فالو اپ کرے یا انہی چیزوں کو مانے، لیکن آپ جب ایک پیار سے چیز کو سیکھتے ہو نا، محبت ہے نا، پھر کیا بات آ گئی آج مجھے میری پیاریوں. جب محبت ہو جاتی ہے نا پھر آپ پیار سے سب کچھ ایکسیپٹ کرتے ہو. آپ کہتے ہو یار یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اور جب محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ جی یہ کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہونا ہے، یہ بھی ہو جائے گا. میری پیاری وہ محبت کا لیول جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے نا، شاید آپ لوگ میری آواز میں محسوس کر رہے ہوگے کہ وہ جو محبت آپ کو اللہ تعالیٰ سے بس آپ کرو میری پیاری، اور پھر دیکھو آپ کو کیا ہی دنیاوی لذت آپ کو ملنی ہے میری پیاری. یہ تو فانی ہے، سب ختم ہو جائے نا، آپ کو پھر ملاقات کا انتظار ہوتا ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ اب اگلی ملاقات کب ہونی ہے، اذان کب ہونی ہے، میں جاؤں اور نماز پڑھوں، کب سارے سو جائیں گے اور میں تہجد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کروں. میری پیاریوں مجھے نا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں ظاہر تھراپیز کر رہی ہوتی ہوں، کام کر رہی ہوتی ہوں، سیشنز ہوتے ہیں تو میں بہت زیادہ کبھی ہو جاتی ہوں نا، تو مجھے مطلب پہلے تو چلو 3-4 گھنٹے نیند آ جاتی، میری نیند ویسے بھی اب زیادہ اڑنے لگ گئی ہے. اب تو میری پیاریوں ایسا ہوتا ہے رات گزر جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ نیند ہی نہیں آئی، اور پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو کہ میری نیند پوری ہوئی ہے یا میں سوئی ہوں یا نہیں سوئی ہوں. تو میری پیاریوں میں جانی نماز سے بیٹھ جاتی ہوں. میں اکیلی ہوتی ہوں، حسنین سو رہے ہوتے ہیں، بھائی کا اپنا کام ہوتا ہے یا کبھی سسٹر کی طرف ہوں تو ظاہر ہے اکیلی ہوتی اس طرح سے. تو میری پیاریوں مجھے اتنا پیارا وہ ٹائم لگتا ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ شاید اگر میں کسی مطلب ظاہر ہے آپ ایک اس میں ہوتے ہو، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھا ہسبینڈ ہے اور آپ نے فیملی کو دیکھنا ہے، سسرال ہے، لیکن میں کبھی نا اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جی کیا ہی بات ہے، آپ اور میں، اور اس ٹائم آپ کے ساتھ میں باتیں کر رہی ہوں اور میں آپ کو اپنے دل کا حال بتا رہی ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، مجھے کسی کی ریسٹرکشن نہیں ہے. میری پیاریوں میں نے تو یقین کریں اپنی زندگی میں یہ بھی ریسٹرکشن دیکھی نا کہ میں تہجد کے لیے اٹھ رہی ہوں تو میں اتنی بے چینی اور گھبراہٹ میں پڑ رہی ہوں کہ ابھی کوئی آ جائے گا اور وہ مجھے ٹوکے گا
کہ پتہ نہیں رات کو اٹھ کر کون سی عبادت کر رہی ہیں، کون سی نماز پڑھ رہی ہیں. لوگوں کو آپ نہیں سمجھا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ شاید اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو انہیں ہوتا ہے کہ شاید دوسرا بھی ویسا ہے. لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. آپ لوگوں کو کلیریفیکیشنز نہیں دے سکتے ہو، نہیں سمجھا سکتے ہو. تو اب میری پیاریوں، مجھے وہی بات ہے کہ تہجد کے وقت میں کوئی تنگ نہیں کر رہا، مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کر رہا، تو میرا اور اللہ تعالیٰ کے ایک وہ جو بات چیت کا چل رہا ہوتا ہے نا میری پیاریوں، وہ ایک مجھے الگ ہی کوئی فیلنگ ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے بس پورے دن کی انرجی مجھے اس وقت مل گئی ہے. تو یہ آپ لوگ بھی کرو. میں پھر کہوں گی، میں بھی ابھی کوشش کرتی ہوں، سیکھ رہی ہوتی ہوں، آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوتی ہوں کہ ساتھ ساتھ کرو. جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں یہ کنیکشن کام آتا ہے. جہاں کوئی محبت کام نہیں آتی وہاں یہ محبت کام آتی ہے. جہاں کوئی نہیں ملتا وہاں اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. تو کبھی میری پیاریوں صرف چپ چاپ اللہ پاک کا ذکر کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. میری پیاریوں، اس ذکر کو اپنی زبان پر شامل رکھو. دل سے پڑھیں، دل سے پڑھیں. آپ محسوس کریں گے کہ اندر ایک سافٹنس آپ کے اندر آنے لگ جائے گی. میری پیاریوں، میں اپنی امی سے اکثر پوچھتی تھی کہ امی یہ جو آپ ذکر کرتی رہتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیارے پیارے نام لیتی، کس طرح لیتی؟ تو امی کہتی تھی جو تمہارے نانا ابو تھے نا، وہ یہ ذکر کرتے ہوتے تھے. تو ان سے یہ عادت مجھ میں آئی ہے. میری نانو تھی، ان کا انتقال تب ہو گیا تھا جب میری والدہ 6 months کی تھی. تو انہوں نے تو اپنی امی کا پیار اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، انہوں نے ان سے بہت چیزیں سیکھی. تو وہ مجھے بتاتی تھی کہ بیٹا تمہارے نانا جو تھے وہ اس طرح کرتے تھے، وہ یہ پڑھتے تھے، پھر ان سے مجھے یہ دعائیں یاد ہوئیں. تو اسی طرح میری پیاریوں آپ ٹرانسفر کرتے ہو. مہربانی کر کے جو ہم نیگیٹو انرجیز ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی جگہ یہ اچھی اچھی عادتیں، اچھی اچھی چیزیں کریں. میری پیاریوں، میں کاؤنٹر پکڑتی تھی ہاتھ میں. آپ یقین کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا. اور ایک کنیکشن بننا ہوتا ہے نا انسان کا. میری کولیگ فیلوز، انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں میری پیاری تسبیح اور کاؤنٹر سٹارٹ کر دیے. اب وہ مجھے باقاعدہ لا کر گفٹ کرتی ہیں کہ رات میں اپنے لیے کاؤنٹر لینے گئی تھی تو میں نے تمہارے لیے بھی لیا. مجھے میری پیاری کہاں کہاں سے میں کہتی ہوں، مجھے وہ جاتی ہیں اور مطلب کہیں آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی بھی جائیں، کہ رات ہم تمہارے لیے تسبیح لائے ہیں، کہ رات ہم تمہارے لیے عبایا لے کر آئیں، کہ رات ہم تمہارے لیے کاؤنٹر لے کر آئے ہیں. میری پیاری ایسی چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہو. تو اپنی گڈ ڈیڈز کو، اپنی اچھائیوں کو، اپنی نیکیوں کو لوگوں میں سپریڈ کریں. کوئی جج کرتا ہے، کرنے دیں، اس کی نیکیاں بھی آپ کے پاس آئیں گی. کوئی آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے، سوچنے دیں، اس کی نیکیاں بھی آپ کے پاس آئیں گی. آپ نے اس دنیا میں کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، آپ نے کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی. آپ کی روح کا سوال اللہ پاک نے آپ سے کرنا ہے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر جب نرمی آنے لگے گی نا اللہ پاک کے ذکر سے، تو پھر آپ کے دل کو سکون آنے لگے گا. اور صرف آپ نے کون کون سا ذکر کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر. کثرت کے ساتھ 100 مرتبہ مکمل پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح. یہ آپ کی روح کو سکون دے گی، آپ کے دل کو سکون دے گی. آپ کے اندر جو گھبراہٹ اور بے چینی ہے وہ کہاں جائے گی آپ کو نہیں پتا چلے گا. اللہ پاک آپ کے دل میں نرمی لے آئیں گے، آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل دیں گے. اللہ پاک آپ کے دل کو ایسا سکون دیں گے، ایسا سکون دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو میری پیاریوں، یہ سارا توکل اور یقین اللہ پاک کے ساتھ جو آپ نے بنانا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو روح کا سکون اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ کی عبادت کو قبول اللہ تعالیٰ کریں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہر ٹائم پڑھتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا کرتی ہے. تو کرنے دیں، بولنے دیں، بلکہ اچھی بات ہے میری پیاریوں. ایڈوانس نیکیاں آ جاتی ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ میرے بارے میں بات کریں، کہیں، تاکہ آپ کی نیکیاں میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے، اور میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. یہ سب کچھ تو لکھا جا رہا ہے نا. ایک ٹیسٹ تو جو آپ دے رہے ہو، آپ کے مارکس اوپر لکھے جا رہے ہیں. تو میری پیاریوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور دل کو سکون نہیں مل پا رہا ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی ہے لیکن پتہ نہیں پھر بھی بے چینی اور گھبراہٹ کیوں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت آپ کی کوئی بے اثر ہو رہی ہے یا ضائع جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی روح جو ہے وہ آپ کی تھک چکی ہوتی ہے، اس کو ہیل ہونے کا وقت دیا کریں، اس کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے اندھیرے کمرے میں دھوپ آہستہ آہستہ آتی ہے نا، ویسے ہی عبادت کا نور بھی انسان کے اندر آہستہ آہستہ آتا ہے. اپنے دل سے لوگوں کے لیے نفرت نکالیں، اچھائیوں کو لے کر آئیں. اپنے دل سے لوگوں کے لیے برائیوں کو ختم کریں، اچھائیوں کو لے کر آئیں. میری پیاریوں، ہر چیز میں صبر اور تحمل مزاجی ضروری ہوتی ہے.
ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تو روح کا سکون اب ملتا کہاں ہے؟ میری پیاریوں، کیا آپ کو روح کا سکون پیسے سے مل سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ لوگوں کی اٹینشن سے مل سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کسی فیم سے مل سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ سب چیزیں ٹیمپرری ہیں۔ جو اصل سکون آپ کو ملتا ہے، سمپل سی زندگی ہو، میری پیاریوں، عاجزی ہو، میری طرح 3 4 رنگ کے آپ نے کپڑے ہٹے پہنے۔ میری ایک فرینڈ ہے، وہ مجھے کہتی ہیں کرت تم 3 پیس پورا سوٹ کیوں نہیں پہنتی؟ میں نے کہا یار میں پہنتی ہوں، میں لیتی ہوں، لیکن اینڈ میں جو دوپٹہ ملتا ہے وہ میرے اوپر ہوتا ہے، جو مجھے شرٹ ہوتی ہے۔ میں ایزی گو ہوں میری پیاریوں، میں ایزی گو بندی ہوں، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری پیاریوں، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے نا تو میں سمپل سا بایا پکڑتی ہوں، سکارف پہنا، ویئر کی، اور وہ گئے تو وہ گئے۔ تو بس یہ میری زندگی ہے میری پیاری۔ مجھے لوگوں نے کیا دینا ہے؟ مجھے میرے اللہ پاک نے دینا ہے۔ جتنی آپ کی زندگی سادہ ہوگی اتنا آپ اچھا محسوس کرو گے۔ جتنا آپ ان چیزوں میں وقت لگاؤ گے اس سے بہتر ہے آپ کسی کی ہیلپ کر دو، اس سے بہتر ہے آپ کے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اپنی زندگی کو سادگی میں لائیں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اچھا رکھیں، مینٹین کریں، میں کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنا بتا رہی ہوں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا رکھو، اپنا خیال کرو، آپ کے چہرے پر نظر آ جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ 20 25 ہزار کا آپ نے پراپرلی برانڈڈ جوڑا پہنا ہوا ہے، اور میری پیاریوں کو یا آپ نے 50 60 ہزار روپے کی آپ نے چیزیں اپنے منہ پہ لگائی ہوئی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سکون دے۔ کبھی کبھی میری پیاریوں، آپ نے سمپل سی یہ پیٹرولیم جیلی ویزلین ہوتی ہے نا، جو مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں اپنے فیس پہ ہمیشہ یہ اپلائی کرتی ہوں، یا میری پیاری کوکونٹ آئل یا اولیو آئل، یہ چیزیں میری زندگی کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتی ہے، اچھی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں میری پیاری، سب کچھ میسر ہوتا ہے، میری بہنیں مجھے کہتی ہیں، لیکن وہ بات ہے نا کہ آپ کی روح اگر مطمئن اور سکون ہے نا، اور آپ کو اللہ پاک کے ذکر سے سکون مل رہا ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پر آ جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو میری پیاریوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو بہترین طریقے سے مطمئن بھی کرتی ہے، چہرے کا نور بھی دیتی ہے، گلو بھی دیتی ہے، اور میری پیاری اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میرے پاس میری پیاری اکثر ڈرماٹولوجسٹ بھی ہوتی ہیں، سب لوگ ہوتے ہیں، مطلب میرے اس میں سراؤنڈنگ میں، سیشنز میں، ہر چیز میں پوچھتی بھی ہوں، بتاتی بھی ہیں، بڑا اچھا اچھا گائیڈ کرتی ہیں، بڑی پیاری پیاری میری پیاریوں۔ میں اس اپنے چینل کے تھرو کہوں تو مجھے بہت پیاری دوستیں ملی ہیں، بہنیں ملی ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کی روح مطمئن ہوتی ہے تو اس کا اصل گلو آپ کے چہرے پر آتا ہے۔ تو اپنی روح کو جوڑو اللہ پاک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ دنیا آپ کو وہاں توڑے گی جہاں آپ کو کہتے ہیں نا پانی بھی نہیں کبھی کبھی ملتا، تو بس چھوڑ دو، اللہ پاک پر چھوڑ دو، اللہ پاک کے حوالے کرو، اور بس خیر مانگو۔ اور روح کا سکون صرف اللہ پاک کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، عبادت کو سٹرونگ کریں، جو چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ چلا گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، سب دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بناؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب بہترین ہو جائے گا میری پیاریوں۔ خیر، آج اس سیشن کو ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کے سیشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اپنے سے ریلیٹڈ بھی جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہترین کر دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری، آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم اور میریکل آف ذی الحج، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ میں آپ کو آج اپنا میریکل بتانا چاہتی ہوں۔ قرۃ آپی، میری زندگی میں میریکل ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ بے چین رہتی تھی، میری زندگی میں ہر وقت الجھن اور گھبراہٹ، بے چینی۔ الحمدللہ میں قرۃ آپی ایک ویل اسٹیبلش فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے، ہماری فیملی کا قرۃ آپی ایک نام ہے، لیکن پھر بھی بے چینی اور گھبراہٹ میرے اندر سے جاتی نہیں تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز عطا کی، قرۃ آپی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے اندر کی جو بے چینی تھی وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیا، میڈیسن تک لے لی، سب کچھ اپنی زندگی میں شامل کر لیا، لیکن قرۃ آپی پھر بھی مجھے کسی چیز کا حل نہیں مل پا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میرا ساتھ دے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو اسی دوران قرۃ آپی، اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب پر آپ کے چینل کا وسیلہ بنایا، اور آپ کی میریکل سٹوری اسی رات کو میری سجیشن میں آئی۔ آپ نے کہیں اپنی میریکل سٹوری شیئر کی ہوئی تھی جو کہ میریکل آف سورہ یوسف تھی۔
میں نے آپ کی وہ ویڈیو سنی، آپ کا اسٹرگل سنا، آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ نے اپنی لائف کے بارے میں جو کچھ اس میں بتایا ہوا تھا وہ سب کچھ میں نے سنا، اور میں نے کہا کہ یہ بندی کتنی ہمت والی ہے، تو میں کیوں بے چین ہوتی ہوں، میں کیوں نہیں اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتی۔ قرۃ آپی وہ آپ کی پہلی ویڈیو تھی جو میں نے سنی، اس کے بعد میں نے ایج آف 26 میں حجاب کرنا شروع کیا۔ قرۃ آپی میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہاں میں ویل کرنے لگ گئی ہوں یا پراپرلی نقاب کرتی ہوں، لیکن آپ نے اس ویڈیو میں بھی یہ کہا کہ آپ نے بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیے تھے۔ اسی طرح میں نے بھی خود کو کہا کہ آج اپنے آپ کو حجاب کے لیے کنونس کرتی ہوں، کل اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو شرعی پردہ بھی کرنا شروع کر دوں گی۔ خیر قرۃ آپی حجاب کرنا شروع کیا تو جو کزنس ایک ٹائم پر بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھیں، انہوں نے مجھے پینڈو اور بہت بہت عجیب باتیں کہنی شروع کر دی۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ 2-3 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بھی بہت دیکھی ہیں، اس طرح پردہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرا اللہ تعالیٰ سے یہی وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگ باتیں کریں گے، لیکن اس بات پر قائم کیسے رہوں گی اور کس طرح رہوں گی یہ آپ مجھے دکھائیں گے، یہ آپ مجھے سکھائیں گے۔ خیر قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی۔ انہی دنوں قرۃ آپی ہمارے قریب میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، جانا مانا نام ہے، وہاں پر میں نے ایڈمیشن لے لیا اور وہاں سے میں نے عالمہ کا کورس کرنا شروع کیا۔ قرۃ آپی میری زندگی میں جو بے چینی اور گھبراہٹ اور سکون نہیں آتا تھا وہ اب مجھے محسوس ہونے لگ گیا۔ میں نے قرۃ آپی نماز تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے قرۃ آپی مجھے بس آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا۔ میری زندگی میں اتنا سکون آنے لگ گیا، اتنا سکون آنے لگ گیا، جو قرۃ آپی میں ہر کسی کے پاس گئی، میں نے میڈیسنز بھی کھائیں، میں نے ڈاکٹرز کے پاس بھی گئی، سب کچھ کیا، لیکن اب مجھے سکون اللہ پاک کے ذکر سے مل رہا تھا۔ اور قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا۔ پھر قرۃ آپی دل میں ایک تڑپ جاگی۔ میرے کزن ہے قرۃ آپی، ان کو میں بہت عرصے سے دعاؤں میں بھی مانگ رہی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ابو کے تعلقات میرے تایا ابو کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، بزنس تھی جس کی وجہ سے میرے ابو تایا ابو کو برداشت نہیں کرتے تھے اور تایا ابو میرے ابو کو، تو اسی لیے کافی عرصے سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کی تھی۔ بیچ میں ہمارے چاچو بیچارے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ ہمیشہ ان کی صلح ہی کرواتے رہتے تھے، لیکن خیر اب اس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر قرۃ آپی مجھے پتا چلا کہ میرے تایا ابو کے بیٹے ابراڈ جا رہے ہیں اپنی فردر اسٹڈیز کے لیے۔ میں نے قرۃ آپی ان سے جو ہے سلام دعا کی، میسج کے تھرو ان سے میری بات ہوئی اور میں نے انہیں اپنے دل کی بات ساری بتا دی۔ انہوں نے مجھے کہا یہ صرف تمہارے دل کا خیال نہیں بلکہ میرے دل کا بھی خیال ہے، اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں اپنے ابو اور امی کی طرف سے، اسی لیے کبھی تم سے اس طرح بات کی ہی نہیں، لیکن یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اگر میں تمہیں دعاؤں میں مانگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی ویسا بنا دیا جیسا میں چاہتا تھا۔ خیر تم میرے نصیب میں ہو یا نہیں ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور میرے لیے بہت بہترین کریں گے۔ ابھی تو فی الحال میں جا رہا ہوں، آگے کا مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن تم دعا کرتی رہنا، جو تمہارے لیے اور میرے لیے بہترین ہوگا وہ ہو جائے گا۔ قرۃ آپی وہ 2023 میں یہاں سے موو کر کے اور وہ چلے گئے، بس اس کے بعد ان کا میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اب دعاؤں کا اور توکل کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ کی ویڈیوز میں ریگولر سنتی تھی، درود ابراہیم میں نے آپ کی ویڈیوز کے تھرو پڑھنا شروع کیا۔ قرۃ آپی ذی الحج کے دن آنے والے تھے اور 2025 سٹارٹ ہونے والا تھا۔ قرۃ آپی 2025 میں ذی الحج کا منتھ سٹارٹ ہونے میں 15 ڈیز باقی تھے۔ میں نے آپ کی ویڈیوز میں بہت کچھ سنا۔ ان دنوں آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا کہ ایک بہن تھی اور انہوں نے قرۃ آپی سورہ علم نشرہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ کر دعا کرنی شروع کی، اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہی ہوا جیسے کہ چاند نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے تیسرے دن پر ان کی دعا کو قبول کر لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزہ کر دیا۔ قرۃ آپی آپ کی وہ میریکل سٹوری سنی تو بس اللہ پاک کا میں نے شکر ادا کیا۔ میں نے بھی قرۃ آپی سورہ علم نشرہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بس مدد مانگنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں بھی کی اور میری دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ ایک معجزہ نہیں، پتہ نہیں کتنے سارے معجزے ہونے لگے میری زندگی میں، اور یوں میری زندگی بدلتی گئی۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کر دی۔ الحمدللہ قرۃ آپی وہ واپس آئے، اور ذی الحج 2025 میں قرۃ آپی امی اور ابو جا کر تایا ابو کے گھر گئے اور مٹھائی وغیرہ لے کر، کیونکہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی۔ امی ابو نے اپنے دل سے ساری نفرت کو مٹایا، انہوں نے بھی اس چیز کو خوشی سے ایکسیپٹ کیا، اور یوں قرۃ آپی میرے تایا ابو اور تائی امی نے میرا رشتہ میرے امی ابو سے مانگا،
اور اللہ پاک کا بہت شکر و کرم ہے کہ میں نے جو قرۃ آپی 3 سال صبر کیا، مجھے نہیں پتا تھا وہ انسان مجھے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کیا میرے لیے بہت بہترین کیا، اور یوں میری دعا قبول ہوئی اور مجھے میری محبت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ بے شک میری زندگی بدلی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ دکھایا۔ جو لوگ میرے خاندان میں مجھ پہ باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہ کہ صرف مجھے بدلا بلکہ مجھے دیکھ دیکھ کر میری کافی ساری کزنز کی زندگی قرۃ آپی چینج ہوئی، اور جب انہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے لیے معجزہ کیا ہے تو انہیں بھی میرے قصد پر یقین آیا۔ انہوں نے دعاؤں کے سلسلے کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور قرۃ آپی آج بھی انہیں میں یہی کہتی ہوں، وہ اکثر کہتی ہیں کہ تمہارے لیے تو میریکل ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں یہی سمجھاتی ہوں کیوں نہیں ہوگا، تم بھی دعا کرو اور صبر اور یقین سے مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تم لوگ کے لیے بھی آسانیاں کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی ہیں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، لاسٹ ایئر اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور ذی الحج میں میرے لیے معجزہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سننے والوں کے دل کی دعاؤں کو قبول کرے اور سب کے لیے معجزات ہوں۔ اپنی دعا میں قرۃ آپی یاد رکھیے گا، اپنی پیاریوں سے کہیے گا کہ آج سے ہی سورہ الم نشرہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، سب کے لیے معجزات کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، اور آگے بھی میری پیاریوں اللہ تعالیٰ یہی دعا کر رہی ہوں، یہی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے میری پیاریوں، کہ اس سال جو میری پیاری بہنیں دعا کر رہی ہیں، ذی الحج کا چاند نظر آیا ہے ابھی یا میری پیاریوں آنے کے بعد یہ ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں، حج کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیں، سب کے لیے معجزات ہو جائیں، جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، قبول کرنے، اور انشاءاللہ اگر میری زندگی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رکھا، تو میری پیاریوں اگلے سال انشاءاللہ آج بھی میں ضرور شیئر کروں۔ تو میری پیاریوں زیادہ سے زیادہ جو بتایا جا رہا ہے اس منتھ کی عبادات بھی ساتھ ساتھ میری پیاریوں وہ بھی آپ لوگ کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ پاک کے قریب رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔